आसमान, पैगाम नंबर 28। पैदाइश 19 बाब 29 आयत। यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नीस्त किया तो खुदा ने अब्राहम को याद किया और उन शहरों को जहां लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचा लिया। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़िया हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कॉन्गो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और तमाम टेलीविजन के नाजरीन, ये आसमान पर लेक्चर्स की सीरीज का 28वां इजलास है। गुज़श्ता इजलास से जारी रखते हुए मैं तीसरे मामले के बारे गुफ्तगू करूंगा जहां फिरदौस अब्दी रिहाइशगाह के तौर पर दी जाती है। तीसरा मामला जहां अब्दी रिहाइशगाह के तौर पर फिरदौस दी जाती है तब होता है जब लोग आजमाइश और मुश्किलात के बाइस अपने ईमान में पीछे को आ जाते हैं। उनमें जो नाकाबिले माफी गुनाह करते हैं वो खुदा के इंसाफ के मुताबिक निजात नहीं पा सकते। लेकिन खुदा बाप के दिल की असली फितरत मोहब्बत है और इंसाफ उस मोहब्बत को कामिल करने के लिए होता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में भी कुछ ऐसे मामलात हैं जहां राह निजात खुदा के खास फजल के तहत खुली, हालांकि अगर उनका मवाजना इंसाफ की रूह से किया जाता तो वो निजात पाने के लायक न थे। उन मामलात में से एक वो है जहां खुदा की नज़र में रास्त आज़मी दूसरे लोगों को बचाने के लिए खुदा के दिल को तहरीक देने वाली सच्ची नेकी और सच्ची मोहब्बत के साथ खुदा से मुज़ाकरात करता है। आज मैं जिन मामलात से आपको मुतारफ कराने जा रहा हूं वही हैं। मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूं कि आज के पैगाम के वसीले आप खुदा बाप की अजीम मोहब्बत को महसूस करें। उस मोहब्बत के वसीले आसमान की बेहतर रिहाइशगाह की तरफ देखें और ज्यादा कुव्वत के साथ रूह की जानिब दौड़ें। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, अव्वल आज का हवाला पैदाइश 19वें बाब की 29वीं आयत कहती है, यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नीस्त किया तो खुदा ने अब्राहम को याद किया और उन शहरों को जहां लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचा लिया। खुदा जानता था कि अब्राहम एक रास्तबाज आदमी था और ये कि उसके भतीजे लूत के साथ उसका एक ताल्लुक था। बस खुदा ने अब्राहम को याद किया और लूत और उसके खानदान को बचा लिया। खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा कि उनको सदूम शहर से बाहर निकाल लाएं जो गारत होने वाला था। खुरूज के बाब नंबर 32 में भी हम एक मामला पढ़ सकते हैं जहां खुदा ने मूसा की तहरीक देने वाली दुआ को सुना और इसराइल के लोगों को माफ कर दिया। खुदा इसराइलियों को खुरूज के वक्त से अजीम निशानात और अजायबात के जरिए दिखाता रहा था कि वो उनके साथ है। मगर जब मूसा खुदा के साथ बात करने के लिए एक पहाड़ पर गया और कई दिनों तक वापस न आया तो वो मजीद बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने पूजा करने के लिए सोने का एक बछड़ा बना लिया। फिर खुरूज 32वें बाब की 9 से 10 आयत कहती हैं, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि
میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ جب موسیٰ نے یہ سنا تو کیا اس نے سوچا کہ یہ خدا کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، بلکہ اس نے خدا کا منصوبہ بدلوانے کے لیے محبت کی دعا کی، جو کہ انصاف سے بہت ہی بالا تر ہو رہی تھی۔ خروج 32ویں باب کی 31 سے 32 آیات کہتی ہیں، اور موسیٰ خدا کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنا لیا۔ موسیٰ اقرار کر رہا ہے کہ اسرائیل کے لوگوں سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ اگر کسی کا نام اس کتاب میں سے مٹ جائے جو خداوند نے لکھی ہے، یعنی کتاب حیات، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ موسیٰ یقیناً اس حقیقت کو اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ لوگ غارت ہونے کو ہیں تو اس نے ضمانت کے طور پر اپنی زندگی داؤ پر لگاتے ہوئے محبت کے ساتھ خدا سے دعا کی۔ انصاف کی حدود سے بالا تر ہونا محبت کی گرم جوش التماس تھی۔ خدا نے اس دعا کو سنا اور اسرائیلیوں کو تباہ کرنے کا ارادہ بدل دیا۔ اس طرح راست باز آدمی کی دعا بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ ایک دعا خدا کے انصاف سے بالا تر ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام راست باز آدمیوں کو جواب ملے گا۔ جب ابراہم کے سبب سے لوط کے لیے نجات کا راستہ کھلا تو لوط کو فرشتے کی رہنمائی میں اس گناہ کے شہر سے باہر آنا پڑا۔ اسی طرح ایک گنہگار جس کو انصاف کی روح سے معاف نہیں کیا جا سکتا، اس راست باز آدمی کی دعا کے وسیلے معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس گنہگار کو بھی پوری طرح گناہ سے باز آنا ہوتا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنے سست رابطے بھی نہ رکھے اور لوط کی بیوی کی طرح دوبارہ دنیا کا مشتاق نہ ہو۔ اگر وہ کرتا ہے تو جیسے لوط کی بیوی ہلاک ہو گئی، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے گا، چونکہ پھر خدا کسی راست باز کی دعا کا جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ موسیٰ کی دعا سے بھی اسرائیل کے لوگ خروج اور پیدائش میں پوری طرح تباہ ہونے سے بچ گئے، مگر زیادہ حصہ کسی نہ کسی طرح خدا کی مرضی کی نافرمانی پر لگا رہا۔ آخر وہ ملک کنعان میں داخل نہ ہو سکے بلکہ بیابان میں ہی ہلاک ہوئے۔ اگر وہ موسیٰ کی دعا سے ہی سمجھ لیتے کہ ان کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تو وہ اپنے ارادے بدل لیتے اور موسیٰ کے ذریعے معلوم کی ہوئی خدا کی مرضی کی فرمانبرداری کرتے، لیکن مسلسل نافرمانی کے نتیجے میں خروج کی پہلی نسل میں سے یشوع اور کالب کے سوا 20 سال کی عمر سے زیادہ کوئی فرد ملک کنعان میں نہ گیا۔ چنانچہ یہاں اہم نکتہ کیا ہے؟ اگر کسی نے موت تک لے جانے والا گناہ کیا مگر کسی راست باز کی انصاف سے والا تر محبت کی دعا سے اسے معافی مل گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ناقابل تصور فضل اور ترس عنایت کیا گیا ہے۔ یہ خدا نے مجھے بتایا ہے۔ ایک آدمی ہے جو قریب المرگ ہے، حالانکہ وہ ایک ایماندار ہے، اس نے بربادی اور موت تک لے جانے والا گناہ کیا۔ وہ بربادی اور موت کی راہ میں داخل ہو گیا۔ وہ بیمار پڑ گیا اور ایک ہسپتال سے اس کے جلد مرنے کی تشخیص ہوئی۔ تب خدا بھی اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ جب ہسپتال میں اسے موت کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدنی زندگی سے قطع تعلق ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ ایک کیفیت کے سوا اس معاملے میں کام نہیں کرے گا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ جب دعا ہوتی ہے، جب اس کے گھر کے لوگوں کے اعمال اتنے اچھے ہوتے کہ خدا کے دل کو تحریک دے سکیں، تب خدا فرماتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کا جواب دے گا۔ کس قسم کی دعا خدا کے دل کو چھونے کے لیے کافی ہوتی ہے؟
یہ خدا کو پسند آنا ہے۔ خدا کو پسند آنے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ حقیقت میں جانتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا فرد، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کے والدین شفا پائیں، تو پھر ضرور ہے کہ آپ کی دعا اور درخواست ایمان اور محبت کے ساتھ ہو۔ بالفاظ دیگر ضرور ہے کہ آپ روح میں داخل ہوں۔ بہتر ہے کہ پورے روح میں داخل ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خدا سے صرف اس وقت محبت رکھتے ہیں جب روح میں داخل ہوں۔ جب آپ خدا کو اس وقت پسند آتے ہیں جب پورے روح میں داخل ہوں۔ اگر اس ایمان اور محبت کے ساتھ خدا سے گرم جوش دعا کریں تو خدا چھوا جائے گا اور آپ کو جواب دے گا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جواب لینا کتنا مشکل ہے، مگر یہ ناممکن نہیں ہے۔ آپ جوش سے روح میں اور پورے روح میں آنے کی کوشش کریں اور پھر آپ ایمان اور محبت پائیں گے۔ اگر آپ پھر دعا کریں تو سارے خاندان کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن کسی شخص کے گناہوں کی معافی پانے کے بعد کا وقت بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ توبہ کے خطوط لکھتے ہیں یا معافی پانے کے لیے دعا لیتے ہیں اور یہ کہہ کر آسانی محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہ کا بوجھ اتار دیا ہے۔ لیکن زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آئندہ کے اعمال ضرور اسی وقت سے خون بہا کے نظریے سے بھی گناہوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے ہوں۔ صرف تب پوری طرح گناہوں کی معافی ملے گی۔ جیسے پہلا یوحنا پہلے باب کی 7ویں آیت میں کہا گیا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ راست بازی ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ لیکن ایک جس کا میں اب آپ کو تعارف کروانے جا رہا ہوں، اس نے ناقابل معافی گناہوں کی معافی کے بعد بھی خون بہا کے نظریے سے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور خدا باپ جس نے اسے ناقابل معافی گناہوں کی معافی دی تھی، اس کے عظیم فضل کے لیے شکر گزاری کے ساتھ نور میں داخل ہونا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ پھر بھی جسم میں رکی رہی، اور جب چیزیں اس طرح نہ ہوئی جس طرح وہ چاہتی تھی تو وہ دوسروں سے نفرت کرنے لگی، اور وہ ہمیشہ دوسروں سے حسد اور عداوت بھی رکھتی تھی۔ اسے ہر چیز کو نیکی کے ساتھ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، مگر وہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی عام ممبر نہیں تھی، بلکہ ایک پاسٹر تھی، یعنی خدا کی خادمہ۔ فرض کیجئے کہ آپ میں سے دو لوگ پاکیزگی اور ایمانداری کی ایک جیسی پیمائش رکھتے ہیں، تب جو لوگ اس زمین پر اعلیٰ مرتبات رکھتے ہیں وہ بھی آسمان کی بادشاہی میں پہچانے جائیں گے اور محبت حاصل کریں گے۔ اگر آپ ایمانداری کی ایک جیسی پیمائش رکھتے ہیں تو آپ ایک ایلڈر کی حیثیت سے ایک عام ممبر کی نسبت زیادہ تکمیل کر سکتے ہیں۔ زیادہ پہچان والے کو زیادہ ذمہ داریاں بھی دی جاتی ہیں۔ جب ایک توڑا لینے والا آدمی اپنے فرض سے وفادار نہیں تھا تو خدا نے اس سے توڑا واپس لے کر کس کو دیا تھا؟ کیا یہ اس کو نہیں دیا گیا جس کو 5 یا 10 توڑے دیے گئے تھے؟ آپ ایک پاسٹر کی حیثیت سے زیادہ اختیار اور ذمہ داری کے سبب عام ممبر کی نسبت زیادہ تکمیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ پاک ہونا اور خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خداوند میں اعلیٰ مرتبے کے مشتاق ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ لائق نہیں ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ شوق نہ کریں۔ کیوں؟ جس وقت آپ کو اعلیٰ مرتبہ دیا جاتا ہے تو اگر آپ فرض کو پورا نہ کریں تو آپ کو ان کی نسبت زیادہ تنبیہ کی جائے گی جن کو مرتبہ نہیں دیا گیا۔ اس لیے اگر آپ پاک ہونا اور خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خداوند میں اعلیٰ مرتبے کے مشتاق ہونا چاہیے۔ آپ کا مرتبے کے لائق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں تو آپ کو اس مرتبے کے مشتاق ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ کو لائق ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس قدر آپ کا مرتبہ اعلیٰ و عرفہ ہوتا جاتا ہے، آپ کا انصاف بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کو استاد اور شیخی باز بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ لائق نہیں ہیں تو ضرور ہے کہ آپ اس وقت تک انتظار کریں جب تک لائق نہیں ہو جاتے۔ یعقوب 3 باب کی پہلی آیت کہتی ہے، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔
اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ خدا کے تمام خادم اور پیرش پاسٹرز اور گرینڈ پیرش پاسٹرز، مہربانی سے آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں اس کو۔ بائبل مقدس میں ڈیکن کے فرائض اور قابلیت لکھے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ایسے ڈیکنز ہیں جو شراب اور سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔ وہ خداوند کے دن کو پاک بھی نہیں رکھتے، نہ پوری داہیکی دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ حقائق جانے بغیر کسی کو ڈیکن مقرر کر دیں تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ اگر آپ گناہ کرتے رہیں تو ڈیکن بننا کس کام کا؟ آپ کے لیے بہتر ہے کہ عام ایماندار ہی رہیں۔ ایک 5 سالہ بچے کے گناہ کرنے میں اور ایک بالغ انسان کے گناہ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک 5 سالہ لڑکا گناہ کرے تو اس کے ماں باپ اسے بتائیں گے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا، یہ کہتے ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ آئندہ ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور بات ختم۔ ٹھیک ہے، بات ختم۔ اس کے والدین اور کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر ایک 10 سالہ لڑکا وہی گناہ کرے تو اسے سزا ملے گی اور جوتے پڑیں گے، لیکن اگر ایک جوان بالغ وہی گناہ کرے تو اس کے والدین سخت ناراض ہوں گے۔ اسی طرح جب ایک بالکل نیا ایماندار گناہ کرے اور ایک ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے کا حامل آدمی اور ایک ڈیکن اور ایلڈر یا سینئر ڈیکن وہی گناہ کرے تو یہ معاملہ بالکل مختلف بن جاتا ہے۔ بس آپ کو استاد بننے کی ضرورت نہیں ہے، ضرور ہے کہ پہلے آپ اس کے قابل ہوں۔ لیکن یہ عورت ایک پاسٹر تھی، مگر وہ بہت سے ایسے کام کرتی تھی جو عام ایماندار بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ اس نے وہ کام بہت دفعہ کیے اور وہ ایسے کام کرنے کی اس قدر عادی تھی کہ اسے اپنے دل میں احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ خدا کی نظر میں درست نہیں ہے۔ اس کا دل ان گناہوں کا عادی ہو گیا تھا۔ نتیجتاً اسے ایک بڑی مہلک بیماری لگ گئی اور تب صرف اس نے توبہ کی کوشش کی، کیونکہ اس کے بدن میں بہت درد ہوا کرتی تھی۔ اس نے چوپان کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور توبہ کرنے کو معمول بنا لیا، مگر اس نے ہر چیز کا اقرار نہ کیا، چنانچہ اس کے لیے نجات پانا بہت مشکل تھا۔ اس کی توبہ کامل نہیں تھی۔ لیکن خدا باپ نے چوپان کی شفاعتی دعا کے وسیلے اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش پر غور کیا اور وہ بچ گئی۔ اس نے نجات پائی، مگر جو نجات اس نے حاصل کی وہ شرمسار تھی۔ خصوصاً ایک پاسٹر کے لیے یہ بہت شرمناک بات تھی۔ آپ کو بھی ایسے راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنے معاملے میں میرے پاس آئی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ اس نے مجھ سے دعا کروائی اور شفا پا لی، لیکن اس کے بعد ایک مسئلہ آ گیا۔ اس نے پھر وہی گناہ کر ڈالا۔ بے شک جب اس نے پہلے توبہ کی، آپ نے اس سے پوری طرح توبہ کی۔ اس نے دوبارہ یہ نہ کرنے کا عہد باندھا۔ بس اس نے مجھ سے دعا کروائی اور شفا پا لی، مگر پھر اس نے وہی گناہ کر ڈالا، بلکہ وہ پہلے سے بھی بدتر تھا۔ اب اس نے سب ذرائع آزمائے پر بیکار گئے۔ اب اس کا ہلاک ہونا یقینی ہو چکا تھا۔ وہ پھر میرے پاس آئی اور مجھ سے کئی بار دعا کروائی، اور آخری دفعہ اس نے توبہ میں اپنے دل کو پھاڑ ڈالا۔ تب میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے وہی گناہ نہیں کر ڈالا جو پہلے کیا تھا؟ میں جانتا ہوں کہ پہلی بار آپ نے پوری طرح توبہ نہیں کی تھی۔ جو کچھ آپ نے کیا میں جانتا تھا، مگر آپ نے مجھ سے وہ چھپایا۔ لیکن خدا نے آپ پر رحم کیا اور آپ کو شفا بخشی، لیکن آپ واپس نہیں آئی اور پھر وہی گناہ دہرایا۔ میں نے کئی بار اسے اسی طرح ملامت کی۔ تب اس نے ہر چیز کا اقرار کیا اور اس نے وعدہ کیا کہ اگر خدا ایک بار پھر اسے شفا بخشے تو وہ آئندہ یہ نہیں کرے گی۔ لیکن معافی نہ ملی۔ میرا مطلب ہے کہ اسے شفا تو نہ ملی، مگر نجات مل گئی اور وہ فردوس میں چلی گئی۔ خدا نے اسے جسمانی بیماریوں سے شفا نہ دی، لیکن اس نے اس کی روح کو بچا لیا اور فردوس میں جانے کی اجازت دے دی۔ خدا نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں، وہ نجات پا سکے گی کیونکہ وہ چوپان سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھی۔
آپ کو ہرگز انہی قدموں پر نہیں چلنا چاہیے۔ اگر کوئی دنیاوی لحاظ سے حقیقتاً اچھا دل رکھتا ہے، اگر کوئی ضمیر رکھتا ہے، تو جتنے زیادہ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں اتنا زیادہ آپ کو خدا سے پیار کرنا چاہیے۔ یسوع نے لوکا 7ویں باب کی 47ویں آیت میں مریم مگدلینی کے بارے گفتگو کی کہ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، اس لیے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ ایک بار آپ اپنے گناہوں کی معافی پا چکے جو آپ نے ماضی میں کیے تھے، تو اس وقت سے آپ کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ اگر آپ پرجوش طریقے سے خدا سے محبت رکھ کر اس کے حکموں پر چلتے ہیں اور حاصل کیے ہوئے فضل کے لیے شکر گزاری کے ساتھ اپنے دل کا ختنہ کرتے ہیں، تو آپ بھی خدا سے محبت اور برکات حاصل کریں گے۔ لیکن اگرچہ آپ وہی فضل اور محبت پا چکے ہوں، اگر آپ اپنے جسمانی خیالات کی وجہ سے اپنی روحانی معموری کھو بیٹھیں، یا اگر آپ اب بھی پہلے والے گناہوں میں بندھے رہیں، تو آپ خدا کی محبت یا برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ آپ پر منحصر ہے۔ اس لیے میں خداوند کے نام میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ کو پہلے والے گناہوں میں نہیں پھنسنا چاہیے، اور آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا باپ اپنے فرزندوں کو کیا نصیحت فرماتا ہے۔ آپ ضرور خون بہا کے نظریے سے گناہوں کے خلاف جد و جہد کریں۔ آپ کے خون بہا کے نظریے سے گناہوں کو چھوڑنے کی جد و جہد کرتے کرتے یہ مشکل ہے، مگر ایک بار یہ مکمل ہو جائے تو آپ اچھا اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ جو روح میں آ چکے ہوں، وہ ممبرز ہوتے ہیں جو پہلے سے پوری روح میں آ چکے ہوں، اور وہ بھی جو اس کو روح بنا چکے ہوں سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خون بہا کے نظریے سے جد و جہد کرتے ہوئے یہ مشکل ہے، مگر ایک بار آپ نے یہ بنایا تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں کہ حقیقت کتنی مشکل ہے، آپ کا دل خوشی اور شادمانی سے بھر جاتا ہے، اور آپ خوشی اور شکر گزاری محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ اپنے دل کی تہہ سے محسوس کرتے ہیں۔ شکر گزاری اور خوشی اور شادمانی دل کی تہہ سے ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جسمانی کیفیت اور حقیقت کے ساتھ کرنے کو کچھ نہیں۔ جسم ہے اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، نیز آپ کو خدا سے محبت ملتی ہے، اور اس طرح اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ روح میں آئے ہیں یا نہیں، تو آپ جان جائیں گے کہ آپ اپنے دل کی تہہ سے شادمانی، شکر گزاری اور خوشی رکھتے ہیں یا نہیں۔ حقیقت میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے دل میں شادمانی اور شکر گزاری سے بھرے رہتے ہیں۔ اور آپ معائنہ کر سکتے ہیں کہ آپ جسمانی خیالات رکھتے ہیں یا نہیں۔ ایک بار آپ روح میں آ جائیں تو آپ جسمانی خیالات نہیں رکھتے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ منفی کا درجہ ہے، کچھ نہیں۔ یہ کس قدر پرامن ہے۔ جب آپ سو رہے ہوں، آپ اس منفی درجے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ سوتے ہوئے کوئی خیالات نہیں رکھتے۔ گہری نیند لینے کے فوراً بعد آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کہ آپ خود کو نہیں پھیلاتے اور یہ نہیں کہتے کہ آپ نے اچھی نیند لی ہے؟ مگر یہ کامل منفی درجہ نہیں ہے۔ آپ جسم میں منفی درجہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کی روح کام کرتی ہے۔ جسمانی خیالات نہیں ہوتے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ روحانی خیالات ہوتے ہیں۔ روح کا خیال کیا ہے؟ آپ ہمیشہ اچھی چیزوں کا سوچتے ہیں، آپ اچھی باتیں کرتے ہیں اور اچھی باتیں سنتے ہیں۔ نیکی، آپ جو بھی سوچیں یہ نیکی کا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں، وہاں ایک بیگ یا ایک بٹوا پڑا ہے، جس کا بیگ ہے اسے آپ جانتے ہیں، تب آپ کسی کو چپکے سے اس بیگ تک پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں، تب روحانی آدمی جو الزام نہیں لگاتے، مگر جسمانی آدمی اسی وقت الزام لگا دیتے ہیں۔ اوئے دیکھو، یہ آدمی بیگ چرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اسی وقت اس طرح الزام لگا دیتے ہیں۔ وہ اس آدمی پر اس طرح الزام لگاتے ہیں جیسے انہیں یقین ہو کہ وہ کوئی چور ہے۔ لیکن روحانی آدمی جب تک نتیجہ نہ دیکھ لے، وہ کسی پر الزام نہیں لگاتا۔ ہو سکتا ہے وہ بیگ چرانے کی کوشش کرتا ہو، یا شاید وہ بیگ کے مالک کا دوست ہو اور وہ بیگ میں سے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چونکہ روحانی آدمی الزام نہیں لگاتے، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن جسمانی آدمی ایسے ہی کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ وہ بیگ چرانے لگا تھا۔
اس طرح ایک بہت بڑا فرق ہے۔ روحانی آدمی اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھتے، وہ اچھائی کے سوا کچھ نہیں سنتے، وہ اچھائی کے سوا کچھ نہیں بولتے، مگر جسمانی آدمی برے الفاظ بولتے ہیں، بری باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور بری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح روحانی اور جسمانی آدمی پوری طرح فرق ہوتے ہیں۔ چونکہ روحانی آدمی جسمانی خیالات استعمال نہیں کرتے، وہ الزام نہیں لگاتے، وہ عداوت نہیں رکھتے اور کسی چیز یا کسی شخص سے نفرت نہیں کرتے، لہٰذا وہ کتنے خوش ہوں گے۔ وہ صرف نیک چیزیں سوچتے ہیں اور وہ روح القدس کی آواز سن سکتے ہیں اور روح القدس سے رہنمائی پاتے ہیں۔ وہ خدا سے پیار پا لیتے ہیں اور کسی مصیبت میں نہیں پھنستے، وہ صحت مند رہتے ہیں اور وہ برکات حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنی دعاؤں کے جوابات پاتے ہیں۔ یہ کتنا اچھا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایسے شخص کی آخری مثال دوں گا جس کو ابدی رہائشگاہ کے طور پر صرف فردوس دی گئی ہے۔ اس شخص نے ایک ایلڈر کے عہدے کے ساتھ خدا کی بادشاہی کے لیے وفادار ہونے کی کوشش کی، لیکن صرف نجات پا سکا۔ یہ وہ معاملہ ہے جہاں اس نے 1998 اور 1999 برکات کی آزمائش کے دوران اپنے خیالات شیطان پر چھوڑ دیے تھے۔ الفاظ جو وہ بولتا تھا وہ بڑے گناہ بن گئے اور اس کا ایمان جاتا رہا۔ اسے وہ چیزیں سننی، دیکھنی یا بولنی نہیں چاہیے تھیں جو سچ نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے اس چوپان کے خلاف غیبت گوئی سنی اور دیکھی اور بولی جو اسے زندگی کی راہ پر لے جا رہا تھا۔ تب اس نے اپنے چوپان کے لیے اپنا اعتماد کھو دیا۔ وہ پہلے خدا، چرچ اور چوپان سے پیار کرتا تھا اور اس لیے وہ خدا کی بادشاہی کے لیے ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر چوپان کے خلاف غیبت گوئی سننا بذات خود یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ چوپان سے محبت نہیں رکھتا تھا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کیجئے کوئی شخص آپ کے والدین پر لعنت کر رہا ہے اور ان کے متعلق بہت سی بری باتیں کہہ رہا ہے، تو کیا ایسے میں آپ ان کی اولاد ہونے کے ناطے صرف سنتے رہیں گے؟ اگر یہ آپ کا قریبی دوست بھی ہو، کیا آپ اٹھ کھڑے نہیں ہو جائیں گے؟ آپ ہرگز اس دوست کو دوبارہ نہیں دیکھیں گے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر کس طرح آپ کے دوست کے والدین کے متعلق بری باتیں کہہ سکتا ہے؟ آپ اس کے ساتھ دوستی قائم نہیں رکھ سکتے۔ کیا رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ وہ باتیں سنتے رہیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ خصوصاً اگر وہ بہت سے جھوٹوں کے ساتھ آپ کے والدین کے نام کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو کیا آپ ان کی بات سنتے رہیں گے؟ بطور ایک فرزند آپ کا فرض ہوگا کہ آپ اس کے بارے خاموش نہ رہیں، بلکہ ان لوگوں کو سختی سے مذمت کریں تاکہ وہ آئندہ ایسی بات نہ کریں، خصوصاً جب وہ بہت سے جھوٹ بول کر ان کی برائی کر رہے ہوں۔ جب لوگ اس چوپان کی بدگوئی کرتے ہیں اور اس کے بارے بری باتیں کرتے ہیں جو آپ کی جانوں کی رہنمائی آسمان کی طرف کر رہا ہے، تو اگر آپ صرف انہیں سنتے اور مزید سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی چوپان سے محبت نہیں رکھتے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خطا کو ڈھانکنا محبت اور سچائی ہے۔ جب نوح نے مے نوشی کی اور سو گیا تو اس کے دوسرے نمبر کے بیٹے نے اس کی برہنگی دیکھ لی۔ اس نے یہ دوسروں کو بتایا اور ملعون ٹھہرا۔ سیلاب کی وجہ سے نوح کے کافی عرصے تک پانی میں رہنے کے بعد پانی اترا تو وہ کتنے خوش تھے۔ انہوں نے بیج بوئے اور وہ انگور بنے اور انہوں نے ان سے مے تیار کی اور پی۔ تو نوح اس وقت کتنا اچھا محسوس کر رہا ہوگا۔ اس نے بہت زیادہ مے نوشی کر لی اور اسے نشہ چڑھ گیا۔ وہ برہنہ ہو گیا اور برہنگی میں سو گیا۔ اس کے دوسرے نمبر کے بیٹے نے اسے دیکھ لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پریشانی محسوس کرتا اور اپنے باپ پر پردہ ڈالتا اور اسے اپنے تک محدود رکھتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو خبر کی۔ اس نے کہا کہ باپ برہنہ سو رہا ہے۔ تب اس کے بھائیوں نے پریشانی محسوس کی۔ وہ پچھلے پاؤں چل کر آئے تاکہ اپنے باپ کی برہنگی کو نہ دیکھ سکیں، اور انہوں نے اپنے باپ پر پردہ ڈالا۔ پھر نوح جاگ اٹھا اور اس نے ساری کہانی سنی۔ اس نے پہلوٹھے اور تیسرے نمبر کے بیٹے کو برکت دی، مگر دوسرے نمبر کے بیٹے پر لعنت کی، اور وہ لعنت آج بھی جاری ہے۔ بائبل مقدس اس طرح کا اندراج کیوں رکھتی ہے؟ اگرچہ نوح نے مے نوشی کی اور خطا کی، وہ خدا کا ایک پیارا آدمی تھا، وہ راست باز آدمی کہلاتا تھا،
بائبل کہتی ہے کہ اولاد ہو کر اپنے ماں باپ کی خطا دوسروں کو بتانا، اگرچہ وہ ان کا اپنا خاندان ہو، بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ ملعون ٹھہرنے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن پہلا اور تیسرا بیٹا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے الٹے پاؤں گئے تاکہ وہ اپنے باپ کی برہنگی کو نہ دیکھیں۔ یہ سچ ہے۔ یہ ایلڈر جھوٹی افواہیں سنتا رہا جو برے لوگوں نے گھڑی تھیں اور وہ پھیلا رہے تھے۔ اس نے باتیں سنی اور پھیلائیں جو روح القدس کی مخالفت اور کفر تھیں، اور اس طرح روح القدس کی توہین کا گناہ کر ڈالا۔ اگر لوگ بدگوئی کریں، الزام لگائیں یا معجزاتی نشانات اور عجائبات اور خدا کی قدرت جو خود خدا کے ساتھ ہوتے ہوئے روح القدس کے کاموں کے طور پر ظاہر ہوتی ہے اس کے خلاف بکواس کریں، تو وہ کفر بک رہے ہیں اور روح القدس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ چنانچہ خدا نے اس ایلڈر کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا تو شیطان نے اس کے خیالات پر قابو پا لیا، پس وہ روح کی معموری پوری طرح کھو بیٹھا۔ اس کے ایماندارانہ اعمال بھی غائب ہو گئے اور وہ دعا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال میں اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کا جدید ادویات سے بھی علاج ممکن نہیں تھا، اور آخرکار وہ بستر مرگ پر جا پڑا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے اس سے ملاقات کی اور وہ واضح طور پر محسوس کر سکتے تھے کہ تاریکی کے پیامبر اور فرشتے اس کی جان پر ایک خونخوار روحانی لڑائی لڑ رہے تھے، کیونکہ اس کا زیادہ تر حصہ بے حس تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اچانک کھڑا ہو جاتا اور خوفناک چہرہ لیے گھر میں ادھر ادھر پھرتا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ تو پھر تاریکی کے پیامبر اور فرشتے اس کی جان پر کیوں لڑتے تھے؟ تاریکی کے پیامبروں کا موقف تھا کہ چونکہ وہ نجات نہیں پا رہا تھا، اس کی جان یقیناً ان کی تھی، کیونکہ اس نے ناقابل معافی گناہ کیے تھے۔ اس لیے تاریکی کے پیامبروں کی کوشش تھی کہ اس کی جان لے لیں، تو بھی خدا نے اسے سنبھالنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وقت میں وہ ایلڈر خدا سے اور چوپان سے محبت رکھتا تھا اور گرم جوشی سے چرچ کی خدمت کرتا تھا، اور خدا وہ جانتا تھا اگر یہ جان جہنم میں گر جائے گی تو اس کا چرواہا بہت مایوس ہوگا۔ جب وہ آسمان میں کہیں بھی نظر نہیں آتا تو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ وہ چوپان سے بہت پیار کرتا تھا۔ چوپان جہاں کہیں بھی جاتا وہ اس کے پیچھے چلتا تھا، مسافت کتنی بھی ہو وہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کوریا کے شہر سیول اور دیگر شہروں میں وہ چوپان کے پیچھے جاتا تھا۔ وہ چوپان سے پیار کرتا تھا۔ خدا یہ جانتا تھا اور اسی لیے اس نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایلڈر چوپان سے اس طرح کی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ تاریکی کے پیامبر اور خدا کے فرشتے ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے، اور جب یہ شخص موت کی دہلیز پر پہنچا تو اسے روحانی کیفیت کی سمجھ آ گئی۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ ایک چٹان کے کنارے پر ایک چھوٹی سی شاخ کو تھامے ہوئے ہیں، اور اگر آپ گر جائیں تو آپ عین جلتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ آپ کتنے خوف زدہ ہوں گے۔ اس کی جان بھی اسی حالت میں تھی۔ اس کے خاندان کے افراد اسے اسی حالت میں میرے پاس لے آئے۔ میں نے دشمن ابلیس اور شیطان کو تاریکی کے پیامبروں کو بھگایا جو اس کی جان لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے بہت جلد نشاندہی کر لی۔ وہ ایک جنگ تھی، چونکہ وہ ایسا ایمان نہیں رکھتا تھا جو نجات کے لیے کافی ہوتا۔ اس کا ایمان ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور اس نے فضل کھو دیا تھا، اور اس نے گناہوں کی رکاوٹوں کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ اس کا ایمان اسے نہیں بچا سکتا تھا۔ دشمن ابلیس اور شیطان نے اسے مذاق بنا رکھا تھا، چونکہ اس نے آسمان اور جہنم کے بارے ایک پیغام سن رکھا تھا، اور وہ دشمن ابلیس اور شیطان اور تاریکی کے پیامبروں کے بارے بھی جانتا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ کتنا ڈرا ہوا تھا؟ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کا چہرہ بہت پیلا اور زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے اس جان کو سنبھالا اور خدا باپ سے دعا کی۔ میں نے دشمن ابلیس اور شیطان اور تاریکی کے پیامبروں کو شکست دینے کے لیے ایک دعا کی اور اس کے لیے رحم کی اپیل بھی کی۔ اے باپ، اس جان کو سنبھال، مہربانی فرما کے اس جان کو نجات بخش دے۔ مہربانی فرما کے آسمانی لشکر، فرشتوں، روح القدس کی آتشی دیوار اور خدا کی آتشی آنکھوں کے ذریعے اس کی حفاظت کر۔ جب میں نے دعا ختم کی تو تاریکی کے پیامبر چلے گئے، اور اب وہ جان نجات پانے والا ایمان لائی۔ اس کا چہرہ بھی دہشت سے آزاد ہو کر
ایک پرامن چہرے میں بدل گیا۔ تاریکی کی فوج کے غائب ہونے کے بعد وہاں وہ فرشتے سفید لباس میں کھڑے تھے۔ ایلڈر جے سک چن بھی وہاں موجود تھے اور انہوں نے بھی دیکھا۔ تب میں نے خاندان کے افراد سے کہا کہ جنازے کی تیاری کریں، اور اگلے ہی دن یہ ایلڈر رحلت کر گیا۔ میں نے اس کے خاندان کے افراد سے سنا کہ چونکہ اس ایلڈر نے مجھ سے دعا لی تھی، اس لیے وہ آنسو بہاتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ کر رہا تھا۔ خدا نے اسے توبہ کا ایک موقع دیا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نجات پانے کے بعد اس نے کیسا محسوس کیا ہوگا؟ اب جو کچھ خدا باپ نے مجھ پر ظاہر کیا تھا، میں آپ کو اس کے چند حصوں سے متعارف کرواتا ہوں۔ میں نجات یافتہ ہوں، اگرچہ میں فردوس میں ہوں۔ میں بہت تسلی میں ہوں کیونکہ میں تاریک مقام میں گرنے والا تھا، مگر میں سارے خوف اور جان کے بوجھ سے آزاد ہوں، اور اب میں اس خوبصورت اور آرام دہ روشنی میں ہوں۔ آپ کا شکریہ، مجھے بچانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس میں شکر گزار ہوں کہ میں اس فردوس میں رہ سکتا ہوں۔ خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ جب سے وہ رخصت ہوا اور بالائی پاتال میں گیا، تب ہی اس نے خدا سے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنا شروع کر دی ہے، اور وہ اپنی دعا میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اس نے اپنے چوپان کے وسیلے نجات پائی۔ اس نے پہلے سے ہی اپنے چوپان کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور وہ آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا تھا۔ اس نے ایک معاہدے کی دعا بھی ادا کی کہ جب تک وہ ہوا میں خداوند یسوع کی دوسری آمد پر دوبارہ اپنے چوپان سے نہیں ملتا، تب تک اپنی انتظار گاہ فردوس میں اپنے چوپان اور چرچ کے لیے دعا کرنا بند نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ آسمان میں بھی معاہدے کی دعا ہوتی ہے، بے شک وہاں رات نہیں ہوتی، مگر اس دنیا کے تاثر میں وہ چوپان اور چرچ کے لیے ہر وقت گھٹنے ٹیک کر دعا کرے گا۔ میں نے آپ کو صرف فردوس میں داخل ہونے کی مثالیں پیش کی ہیں۔ خدا کے خادم اور ایلڈر بھی فردوس میں جا تو نہیں سکتے، مگر چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو مثالوں سے دکھایا ہے، مگر ان کو دوسروں کی کہانی تصور نہ کیجیے۔ اس کو ایسے لیجیے جیسے یہ آپ کے لیے پیغام ہو۔ تمام ایلڈر صاحبان، خدا کے خادم اور چرچ کے کارکنان، برائے مہربانی خود پر نظر کیجیے۔ اگرچہ آپ اپنے بارے سوچتے ہو کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ ایماندار ہیں، لیکن اگر آپ مڑ کر خود کو دیکھیں تو آپ خود میں بہت سی چیزیں تلاش کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ خدا کے کام میں بہت ایماندار ہوتے ہیں اور خداوند کے دن کو پاک رکھتے ہیں اور پوری داہیگی دیتے ہیں اور بہت دعا کرتے ہیں، مگر چونکہ ان کے خود